कैसे हैं दोस्तों। दरूद शरीफ लाजमी पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हम जिस हस्ती रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वाले हैं, उनकी बदौलत आज कायनात में नूर है और हम आज अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की गवाही देते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आम वाक़यात क्या क्या हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन जवानी कैसी थी। सुबहान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे पूरी कायनात के लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोल मॉडल बन गए। इतने कम टाइम में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी। आपके लोग बकरियां चराने वाले इस्लाम से पहले उनकी लाइफ क्या थी। आए थोड़ा पीछे चलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से थोड़ा पहले एक बात तहजीब कौम, छोटी छोटी बात पर लड़ने वाले, औरतों पर जुल्म करने वाले, बेटी को जिंदा दरगोर करने वाले कैसे पूरी इंसानियत में अजीम कौम बन गए। मैं जानते हैं एक बात, तहजीब कौम को अजीम कौम बनाने वाले खुद कितने अजीम थे और कैसे इखलाक के मालिक थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार मक्का में सफ़ा की पहाड़ी के नज़दीक शुएब अबी तालिब के जिस घर में पैदा हुए वो मोहम्मद बिन यूसुफ सक़फ़ी की मलकियत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए और वालदा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब आप सिर्फ 6 साल के थे। इस तरह आपकी परवरिश दादा अब्दुल मुत्तलिब और बाद में उनके चचा अबू तालिब ने की। बचपन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ईमानदारी और मेहरबानी के लिए मशहूर थे। आप अक्सर गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानने वाले आपका एहतराम किया करते थे। बचपन में बहुत से चैलेंजों और मुश्किलात का सामना करने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ईमान और अल्लाह पर तवक्ल पर साबित कदम रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन रूहानी तजुर्बात से गुजरा, जैसे फरिश्तों को देखना और अल्लाह की आवाज़ सुनना। इन तजुर्बात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की तश्कील में मदद की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान को मजबूत किया। मजमूई तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन सख्तियों और नेमतों दोनों से भरा हुआ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही तकवा और परहेजगारी की रोशन मिसाल बने रहे। आप अपनी दियानत और दियानत के लिए मशहूर थे और आपने हमेशा अपनी बात पर अमल किया। उसकी सच्चाई और अमानतदारी को उनके जानने वाले सभी ने हमेशा सराहा था। आप बचपन से इंतहाई शफीक और मेहरबान थे, खासकर गरीबों और मोहताजों के साथ। आप अक्सर ज़रूरतमंदों को फराख दिली से देते थे और जानवरों के साथ हुस्न सलूक के लिए भी जाने जाते थे। आजी एक काबिल एहतराम रहनुमा होने के बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी से काम लेते थे और अक्सर अपने ख़ानदान और बरादरी की खिदमत करते थे। आप हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखते थे। सब्र और इस्तिकामत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजों और मुश्किलात का सामना किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल वक्त में सब्र और इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया। इसकी इस्तिकामत और साबित कदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को भी ऐसा करने की तरगीब दी। आप अपनी हिकमत और इल्म की वजह से भी मशहूर थे और उनकी तालीमात ने सदियों से लोगों को मुतासिर किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सी आजमाइशों और फितनों का सामना किया। बीमारी और मुश्किलात में अपने ईमान पर हमेशा साबित कदम रहे। ताकत और रहनुमाई के लिए अल्लाह पर भरोसा किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के दौरान मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना किया। मिसाल के तौर पर वो दूसरी चीज़ों के अलावा सर दर्द, बुखार और थकावट का शिकार भी रहे। अपने जिस्मानी चैलेंजों के बावजूद उन्होंने एक नबी और रहनुमा के तौर पर अपने फ़रज़ की अंजामदही जारी रखी और वो ज़िंदगी भर पुरुमीद और पुरजोश रहे। दिल को छू लेने वाला, आए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुतल्लिक़ उम्मे अबिया का वाक़या है। एक दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ خطبہ دے رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے دو جوان بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ موقوف کیا اور اپنی بیٹی اور نواسے کو گلے لگانے کے لیے نیچے تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے اپنی چادر اتار کر زمین پر رکھ دی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹوں کو اس پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ جاری رکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جس سے آپ رک گئے اور آنسو بہانے لگے۔ جب خطبہ ختم ہوا تو ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں روئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنی موت کی یاد دلائی اور وہ ان کے خاندان کے افراد میں سے پہلی ہوں گی جو آخرت میں ان کے ساتھ شامل ہوں گی۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پیار اور محبت کے ساتھ ساتھ اسلام میں خاندان کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ یہ آپ کے اپنے پیاروں کے لیے شفقت اور فکر مندی کو بھی ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ خطبہ کے دوران بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محبت کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے والد تھے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ انتہائی احترام اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ اس نے اپنی پیروکاروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی اور خاندان کے افراد کے ساتھ تعلقات کی پرورش اور ان کی اہمیت پر زور دیا۔ ہم سب اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور اپنے خاندانوں کے ساتھ محبت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے 3 بیٹے بھی تھے جن میں سے سب کا انتقال بچپن یا ابتدائی بچپن میں ہوا، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور آپ ان کے ساتھ شفقت اور احترام اور محبت سے پیش آئے، اور اس نے اپنے پیروکاروں کے لیے ایک مثال قائم کی کہ وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی تمام بیویوں کے ساتھ مضبوط اور محبت بھرا تعلق تھا اور آپ ان کے ساتھ برابری اور انصاف کے ساتھ پیش آتے تھے۔ وہ اپنی ہر بیوی کے ساتھ وقت گزارتے اور ان کی ضرورتوں اور پریشانیوں کا خیال رکھتے۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو بھی مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام سے پیش آئیں، اور اس نے شوہر اور بیوی کے درمیان مضبوط اور محبت بھرے تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کی ازواج کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات سے ہم سب سے اہم سبق سیکھ سکتے ہیں، جو خواتین کے ساتھ احترام اور مہربانی کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کے حقوق کے علمبردار تھے، اور آپ نے اپنے پیروکاروں کو خواتین کے ساتھ انتہائی احترام اور وقار کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور اپنی بیویوں اور تمام خواتین کے ساتھ حسن سلوک اور احترام سے پیش آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے درمیان محبت کی کہانی اسلامی تاریخ کی سب سے خوبصورت اور متاثر کن کہانیوں میں سے ایک ہے۔ نبی بننے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تاجر تھے جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کام کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مالدار تاجر خاتون تھی جو ایک کارواں تجارت کی مالک تھی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، دیانتداری اور کام کے اخلاقیات سے بہت متاثر تھی۔ اس نے اسے شادی کی پیشکش کی اور ان کی عمر میں 15 سال کے فرق کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی ہونے سے پہلے اور بعد میں ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی شخص تھی
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور وہ ان تمام آزمائشوں اور چیلنجوں میں اس کے ساتھ کھڑی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے درمیان محبت اور الفت اتنی مضبوط تھی کہ ان کے انتقال کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان سے پیار سے بات کرتے اور ان کے رشتہ داروں کو ان کے عزیز میں تحفے بھیجتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کہا، اس نے مجھ پر اس وقت یقین کیا جب کسی نے نہیں کیا، اور اس نے اسلام اس وقت قبول کیا جب لوگوں نے مجھے مسترد کر دیا، اور اس نے میری مدد کی اور تسلی دی جب میری مدد کرنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے درمیان محبت کی یہ کہانی شادی میں محبت، احترام اور حمایت کی اہمیت کی یاد دہانی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک وفادار اور عقیدت مند بیوی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ موٹی اور دبلی پتلیوں کے ساتھ کھڑی رہی، اور ان کی محبت اور حمایت نبی کی حیثیت سے ان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے خاوند کے ساتھ مضبوط اور محبت بھرے تعلقات استوار کرنے چاہیے۔ آئیں تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اپنے صحابہ کے ساتھ کس طرح کے تھے۔ زندگی کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو صحابہ کے ساتھ آپ کی شفقت اور محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک ایسی ہی کہانی ہے جسے سبق آموز واقعہ کہا جاتا ہے، جو ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مختلف لوگوں کے فضائل پر بحث کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے ذکر کیا کہ ان کا ایک پڑوسی تھا جو بہت چڑچڑا اور ہمیشہ پریشانی کا باعث تھا۔ ساتھی نے بتایا کہ اس نے دوسرے گھر میں رہنے کا فیصلہ صرف اپنے پڑوسی کی مسلسل جھنجھلاہٹ سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھی کو صبر کرنے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھی کو یاد دلایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے، اور اسے اپنے پڑوسی سے اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کا قصہ سنایا جو پڑوسی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا اور دوسرا آدمی آرام سے سوتا تھا۔ ایک دن جاگنے والے آدمی نے اپنے پڑوسی کے بچے کے رونے کی آواز سنی۔ وہ بچے کے رونے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے پڑوسی کے گھر گیا۔ جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بچہ بیمار ہے اور ماں اسے تسلی دینے سے قاصر ہے۔ پڑوسی جو ساری رات جاگتا رہا پھر قرآن کی تسلی بخش آیات کی تلاوت کرنے لگا، جس سے بچہ پرسکون ہو گیا اور وہ سو گیا۔ دوسرا پڑوسی قرآن کی طاقت سے حیران ہوا اور اس کے نتیجے میں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت کی کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں، خواہ وہ پریشان کن ہوں یا ان کے ساتھ معاملہ کرنا مشکل ہو۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے، اور یہ کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت سکھاتی ہے، چاہے ان سے نمٹنا مشکل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت پر زور دیا، اور یہ کہانی اس بنیادی اسلامی تعلیم کی یاد دہانی ہے۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور اپنے پڑوسیوں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت سے پیش آئیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس طرح کے واقعات اور ہمدردیوں سے بھری پڑی ہے، اور جو ہم بیان کرنے بیٹھ جائیں تو میرے خیال میں اگر پورے سمندر سیاہی بن جائیں اور پورے درخت قلم بن جائیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال
12 ربیع الاول سن 632 کو مدینہ منورہ میں ہوا، جو کہ جدید دور کے سعودی عرب میں واقع ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے اور نبی